अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इस दरस कुरान का दूसरा एपिसोड है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम सूरह बकरा की शुरुआत करेंगे। सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से हम शुरुआत करेंगे और जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि हर रोज़ एक रुकू इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक रुकू का ट्रांसलेशन, उसका तर्जमा करेंगे और उसका मफ़हूम समझेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमसे क्या फ़रमाना चाह रहा है। हज़रात मोहतरम, आइए शुरू करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़रमान जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमसे क्या फ़रमा रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ है आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में आखिर हमसे क्या फ़रमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों इसके बारे में नहीं जानते। अलिफ लाम मीम असल में हुरूफ मुक़त्तआत में से है। चंद हुरूफ आपने सुना देखा होगा, लौहे कुरानी नाम से तोगरा वगैरह में ये लगा रहता है घरों में, जिसमें अलिफ लाम मीम, हाम मीम, ऐन सीन क़ाफ इस तरह करके पूरा रहता है। ये सारे के सारे हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं जिनका माना हकीकत में सिर्फ़ अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। उनका माना असल में किसी को नहीं पता, लेकिन उलमाए किराम ने जो उसका मतलब बताया है, दूसरे मतलब लोगों को समझाने के लिए, आवाम को समझाने के लिए, वो ये है अलिफ लाम मीम। अलिफ का मतलब होता है अल्लाह, लाम का मतलब होता है लिसाने जिब्राइल और मीम का मतलब होता है मोहम्मद। यानी अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए इस कुरान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक व शुबहा नहीं है और ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को उसके तमाम के तमाम हुकूक़ के साथ कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से हमारे रास्ते में वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया सब पर ईमान लाते हैं और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और वही हकीकी कामयाबी पाने वाले हैं। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए बराबर है, ख्वाह आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है और उनके लिए सख्त अज़ाब है। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की शुरुआत में ही चंद बातें हमें फरमाई, जिसका सूरह बकरा की ये एक रुकू है जिसका ट्रांसलेशन आपने जाना। अब हम इसके बारे में, इसका मतलब समझने की चंद लफ्ज़ों में कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरुआत में ही फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, जिसका मतलब होता है कि ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक व शुबहा नहीं है। हज़रात मोहतरम, सबसे पहली बात कोई भी चीज़ हो, हम उस पर अमल तभी करेंगे जब उस पर हमें यकीन होगा कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं या जिस पर अमल कर रहे हैं इसमें कोई शक व शुबहा नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें हमको खुद ही शक हो तो हम उस पर अमल क्या करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे क्या। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरुआत में ही फरमा दिया ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है
جو کتاب ہم اپنے نبی رحمت کی جانب بھیج رہے ہیں یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی بھی شک اور شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب قرآن مقدس متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سمجھے کہ یہ کتاب ہم ہر انسان کے لیے ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی اس کو سیدھا راستہ یہ قرآن اسی کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ ورنہ ابو جہل نے بھی اس قرآن کو سنا تھا، ابو لہب نے بھی اس قرآن کو سنا تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا نہیں تھا، اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تھا، اسی لیے اس کے لیے یہ قرآن ہدایت کا راستہ نہیں دکھائی، کیونکہ یہ قرآن انہی کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے والے آخر ہیں کون؟ کیسے پتہ چلے کہ آخر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے کیا؟ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے آگے فرمایا، اسے متعلق اللہ رب العزت نے آگے 5 صفتوں کو بیان کیا کہ متقی جو ہوتے ہیں ان کے اندر 5 صفتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، مثال کے طور پر جنت، دوزخ، فرشتے، جنات، شیطان، اللہ رب العزت کی ذات خود، یہ تمام کے تمام چیزیں غیب ہیں، ہماری آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ان چیزوں کو۔ تو یہ ساری قبر میں کیا ہو رہا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، جنت، جہنم، یہ سارے کے سارے معاملات غیب ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ ہماری آنکھیں جو چیزیں نہ دیکھ پائے وہ غیب ہیں، اور غیب پر ہی ایمان لانا، غیب کو مان لینے کا ہی نام ایمان ہے۔ یعنی جو اللہ و رسول نے جو باتیں بتا دیں وہ ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری عقلیں ان باتوں کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، ہمیں بہر صورت ان پر ایمان لانا ہے اور اس کو اپنے دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا ہے کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ تو پہلی متقیوں کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا۔ دوسری چیز جو اللہ نے بیان کی متقیوں کی صفتوں، متقی کی پہچان جو ہے دوسری وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی متقی کی جو دوسری پہچان ہے وہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنا اور نماز کو قائم کرنا دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ نماز کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان ہوئی ہم جائیں پڑھیں، کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں پڑھنا ہے، ہماری نماز میں کیا کیا کمیاں ہیں، اس کے ظاہری کمیاں کیا ہیں، باطنی کمیاں کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے بس نماز پڑھ کے چلے آئے، یہ نماز تو ہماری ادا ہو گئی۔ لیکن ہم نے اللہ کا جو فرمان ہے، جو اللہ کا حکم ہے، وہ نماز ادا کرنے کا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے بھی ظاہری اور باطنی جتنے بھی شرائط ہیں ان تمام کے ساتھ ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نماز کو اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کے ظاہری اور باطنی ہر حکم پر اللہ و رسول کا عمل ہو رہا ہے، تو یہ جان لیں کہ اب اگر ہم نے اس طرح نماز پڑھا تو ہماری نماز قائم ہو جائے گی، ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور ایسی ہی نماز پڑھنے کو اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے۔ یعنی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی متقیوں کی جو دوسری پہچان ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری جو پہچان ہے وہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی تیسری جو پہچان ہے وہ ہے کہ وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے یہ کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں بیان فرمایا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پہ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایسے کر کے کئی سارے مقام پہ اللہ نے زکوٰۃ کے فرضیت کے لیے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہاں پہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ صدقہ نافلہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، جس کو آپ کبھی بھی جس کو آپ دیکھیں کہ جو اہل ہو اس کو آپ دے دیں۔ ان میں سب سے بہتر جو جگہ ہے جہاں پہ آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے میں اگر آپ دیں گے، جہاں پہ دینی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں پہ عالم مولانا وغیرہ کی باضابطہ پڑھائی چل رہی ہے، وہاں پہ اگر آپ دیں گے تو وہاں پہ دینے کا مطلب اور وہاں پہ مقصد یہ ہوگا، حفظ کی تعلیم جہاں پہ ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی جہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر آپ دیں گے تو وہاں پہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ وہاں پہ اگر ایک اینٹ بھی آپ نے دیا تو اگر وہاں پر کوئی بھی بچہ پڑھے گا یا کوئی بھی وہاں پہ تعلیم و تربیت کا کام ہوگا تو اس ایک اینٹ کا بھی ثواب قیامت تک آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے، اور مدرسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر وقت درس و تدریس، دینی تعلیم لوگ حاصل کرتے رہتے ہیں، یہی مدرسے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ لیں کہ مدرسے میں دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے مدرسے میں دیا تو مدرسے میں ہم کو ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ ثواب جاریہ سمجھ لیں کہ ثواب جاریہ آپ سنتے رہتے ہیں برابر، مجھے ثواب جاریہ کی صورت میں آپ کو ثواب ملتا رہے، تو ثواب جاریہ ہے کیا؟ ثواب جاریہ اس ثواب کو کہتے ہیں کہ ایک ثواب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی فقیر کو کوئی چیز دیا، کھانے کو دیا، وہ کھا لیا، ختم ہو گیا، آپ کو ثواب مل گیا، لیکن یہ ثواب آپ کو قیامت تک نہیں ملتا رہے گا۔ آپ نے دیا، آپ کو ثواب ملا، ثواب ختم۔ لیکن ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ۔ ثواب جاریہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسی جگہ پر اپنے پیسے کو لگایا ہے، اپنے مال و دولت کو لگایا ہے، جہاں پہ آپ نے اگر ایک بار دے دیا تو وہ چیزیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی، آپ کو قیامت کے قائم ہونے تک آپ کو ان تمام چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی کو بولتے ہیں ثواب جاریہ۔ اس کی مثال مسجد اور مدرسے وغیرہ ہے، لیکن جو سب سے بیسٹ مقام ہے جہاں پہ دیا جائے، جہاں پہ قیامت تک انسان کو ثواب ملتا رہے گا، وہ جگہ ہے مدرسہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجد میں بھی انسان نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، پوری دن مسجد ایسی رہتی ہے، لیکن مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ انسان 24 گھنٹے تعلیم و تربیت حاصل کرتا رہتا ہے، ہر وقت حاصل کا۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں دینا منع ہے، مسجد میں بھی آپ دیں، مدرسے میں بھی دیں، لیکن مسجد میں آپ زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے۔ مسجد میں آپ فقط وہی ایک عطیہ کی صورت میں دیں گے، ایک عطیہ کے طور پہ دیں گے۔ آپ زکوٰۃ صدقہ تو وہاں مسجد میں آپ دیں گے نہیں، وہاں پہ آپ ایک عطیہ کے طور پہ دیں گے کہ ہم مسجد میں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تاکہ اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ لیکن مدرسے میں تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو مدرسہ میں آپ جو بھی دیں گے، یہ ذہن میں بٹھا لے کہ مدرسے میں دینے کے بعد قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ 24 گھنٹے بچے وہاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ بچے جب جا کے کہیں پڑھائیں گے تو ان بچوں کے پڑھانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ پھر وہ بچے نے جتنے لوگوں کو پڑھایا، وہ لوگ اس پر جتنا عمل کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ قبر میں چلے جائیں گے تو قبر میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح ان کے بچے آئیں گے، وہ اپنے بچوں کو جو پڑھائیں گے، پھر اسی طرح وہ ان لوگوں نے 10 کو بتایا، پھر 10 نے 100 کو بتایا، 100 نے 1000 کو ان باتوں کو بتایا، ان 1000 نے لاکھوں کو بتایا، تو ان لاکھوں کا بھی پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اس کو ادھر ادھر پھیلانے کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس مدرسے میں ایک اینٹ دیا تھا جس مدرسے میں یہ بچہ پڑھ کے لوگوں تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اب سمجھیں آپ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تو بس میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ثواب ختم نہیں ہوگا، ثواب قیامت تک اسی طرح بڑھتا رہے گا اور آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے ثواب جاریہ۔ اب سمجھیں آپ کہ کتنا زیادہ اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کی تیسری صفت آپ نے جان لی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا ان کی جو آگے کی جو صفت ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ان کی ایک صفت جو ہے چوتھی، وہ یہ ان کی جو چوتھی صفت ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
یعنی وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ متقیوں کی چوتھی پہچان ہے. اور پانچویں جو ان کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہونی ہے, قیامت قائم ہوگی, ہم سے ذرے ذرے کا اللہ رب العزت حساب لے گا. تو یہ متقیوں کی 5 صفتیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھنا چاہیے. تو یہ متقیوں کی صفتیں جو ہیں یہ اگر ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں گے اور اسی کے مطابق اپنا عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہم پر نازل ہوگا. حضرات محترم, یہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن یعنی اس کا ترجمہ اور چند لفظوں میں اس کی تفہیم تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.